अच्छा, इस पर आप ये देखें कि कल ही फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट भी किया और हमसे भी उनकी बात हुई ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन। तो वो ये कह रहे थे कि इस गुफ्तगू के बाद जो उन्होंने की है सुप्रीम कोर्ट के बाहर, लगता यही है कि जो वज़रा हैं, ख़ासतौर पर तारड़ साहब हैं जो कि वज़ीर क़ानून हैं, अटॉर्नी जनरल, उनको जो है दोबारा से लॉ स्कूल में दाखिला लेना चाहिए। फवाद चौधरी साहब इस तरह कह देते हैं, लेकिन वो हैरान थे वैसे, इसलिए उन्होंने कहा था हमारे साथ जनाब इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए माहिर कानून भी होंगे। लेकिन फवाद चौधरी क्या कह रहे थे, जरा उस पर नजर डाल लेते हैं। कि पहली बात तो ये है कि ये तो 5 मेंबर बेंच का फैसला है। अगर फिर बेंच 9 मेंबर है तो फिर ये 5-4 से जजमेंट है कि इलेक्शन करवाएं। अगर बेंच 5 मेंबर है तो फिर 3-2 से ये फैसला है कि 4 जजेस जो हैं उन्होंने इसीलिए खुद को रिक्यूज किया था कि उन्होंने कहा हमने अपना माइंडसेट दे दिया है। 2 और जजेस ने कहा ये मेंटेनेबल है, 2 जजेस ने कहा मेंटेनेबल नहीं है। रिकॉर्ड में और जजमेंट में फर्क है ना। जजमेंट है 5 जजेस की, इलेक्शन कमीशन ने ज़ाहिर अपनी टीम से इसके ऊपर ओपिनियन लेनी है। और अगर इलेक्शन कमिश्नर जो है वो फैसला करते हैं कि नहीं आजम नजीर तारड़ और शहजाद ये अटॉर्नी जनरल जो है वो सही कह रहा है, तो फिर जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट के पास कंटेम्प्ट फाइल होगी। और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से शहबाज शरीफ से पहले 2 वज़ीर आज़म घर भेजे हैं, इन्हें एक और वज़ीर आज़म को घर भेजना पड़ेगा। अटॉर्नी जनरल से राय नहीं लेनी, उन्होंने अपने डीजी लॉ से राय लेनी। ऑल राइट जी, तो ये तो सूरत हाल हो गई। फवाद चौधरी साहब का बयान सुन लिया। आप कानूनी लिहाज से समझने की कोशिश करेंगे और मैं अपनी मुश्किल भी इसमें हल करना चाहूंगा। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर कानून मोहम्मद सफदर शाहीन पीरजादा साहब। बहुत शुक्रिया सफदर शाहीन साहब। आज बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई कि आज जब यहाँ पर हमारा शो शुरू हुआ तो सदफ यहाँ पर बैठी हुई मुसलसल ये और खड़े होकर भी तकरार कर रही कि भाई ये मॉर्निंग शो है। मैंने कहा नहीं जी, शाम का शो है क्योंकि यहाँ पर रोशनियां जल रही हैं। अब जिस तरीके से नून लीग इस फैसले को 4 दिन समझ रही है, उसी तरह से मैं समझ रहा हूँ कि ये शाम का वक्त है, ये सुबह का वक्त नहीं है। क्या मैं ठीक हूँ? नहीं, ये बिल्कुल सुबह का वक्त है। और जो सारी कंट्रोवर्सी चल रही है, ये लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। ये नविश्ता दीवार है। रोमन मैक्सिम है कि मैन कैन लाई बट नॉट द डॉक्यूमेंट। शायद वो आज के इसी फैसले के लिए आज से हजारों साल पहले किसी जूरिस्ट ने कहा था, क्योंकि हमारे यहाँ आदमी कोई भी झूठ बोल सकता है। जो डॉक्यूमेंट्स है वो झूठ नहीं बोलते, वो सेल्फ स्पोकन होते हैं। हाँ। उनमें किसी किस्म की कोई मैनूवरिंग, उनकी गलत एक्सप्लेनेशन नहीं होती। हाँ। अब जो पहली बात, 2 चीजें इसमें डिस्कस की जा रही हैं। एक जो 23 का ऑर्डर था जिसमें ऑनरेबल 2 जजेस ने कहा कि जी ये मेंटेनेबल नहीं है, और उसके बाद जो एक फुट नोट आता है, जो डायसेंट नोट आता है फाइनल जजमेंट में। पहली बात तो ये बता दूं कि अकॉर्डिंग टू लॉ जितने इंटरिम ऑर्डर्स होते हैं वो उस वक्त बिल्कुल खत्म हो जाते हैं जब फाइनल जजमेंट आ जाती है। इसको फिर रिपीट कर देता हूं, इंटरिम ऑर्डर्स जितने भी आते हैं जब फाइनल जजमेंट आती है तो वो रूल ऑफ मर्जर के तहत उसमें मर्ज तस्वर किए जाते हैं और वो खत्म हो जाते हैं, उनकी हैसियत बिल्कुल जीरो हो जाती है। इसी तरह इस जजमेंट में इससे पहले जो भी हुआ वो सारा खत्म हो गया। जब रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ तो जिनको ये पढ़ना नहीं आ रहा, जो 4 और 3 की रेशो बता रहे हैं, इनको उस वक्त 5 जजेस पे एतराज करना चाहिए था कि बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट। अगर और दूसरी बात ये कि इनको ये कैसे पता चला कि फलां जज ने ये फैसला देना था? क्या खुदा न खास्ता हमारी जुडिशरी इतनी वीक है कि उन जजेस ने इनको बता दिया था कि हम ये फैसला करने जा रहे हैं? नॉट एट ऑल। एक और बड़ी यहाँ बात जिसको मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है, जो डायसेंट नोट है उसमें बड़ा कैटेगोरिकल लिखा गया है कि जो लाहौर हाई कोर्ट है उसने फैसला दे दिया है कि इलेक्शन करवाए जाएं, और वो फैसले पे उस डायसेंट नोट में ये नहीं कहा गया कि वो फैसला गलत है। मतलब ये हुआ कि ऑनरेबल कोर्ट ने, ऑनरेबल जजेस ने जिन्होंने डायसेंट दिया है, उन्होंने ये एग्री किया कि इलेक्शन होने चाहिए और जो ऑनरेबल हाई कोर्ट का फैसला है वो ठीक है। ठीक है, मतलब ये उन्होंने डायसेंट। सर जरा से ये भी समझा दें, अब डायसेंट यहाँ तक दिया, अंडरस्टैंडिंग हमें दे रही है वो 3 और 4 की दे रही है, वो कह रहा है ये मुस्तरद हो गया है। तो अब इलेक्शन कमीशन जैसे कि मुशावरत होती है उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, डेट भी आ जाती है, लेकिन हुकूमत ये कहती है जनाब कि हम तो आपको फंड्स नहीं दे रहा है, हम तो आपको मैन पावर नहीं दे रहा है, इसलिए नहीं दे रहा है कि फैसला तो ये आया है 4-3 से। तो अब क्या फिर नजर सानी में मामला जाएगा? अब होगा क्या अगर हुकूमत इस तरह की प्ली लेती है? तो क्या होगा? देखें, वो एक लिखा हुआ फैसला है। अब इससे बढ़ के
ایک میں کہہ سکتا ہوں کہ پانے کا خواب سے اور بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے یہ جو نوشن بڑھایا جا رہا ہے. اگر ان کو آپ نے لیگل فکشن میں لے رہے ہیں کہ 2 ججز نے یہ فیصلہ کرنا تھا, تو پھر آپ دوسرا بھی لیگل فکشن میں لیں گے کہ آنریبل 2 ججز جنہوں نے خود ریکیوز کیا, جس میں جیسے ظاہر علی اکبر نقوی ہیں, اعجاز الاحسن صاحب ہیں, جنہوں نے سوو موٹو لیا, وہ ادھر ڈال لیں گے. اگر وہ ادھر ڈال لیں تو 2 ادھر ہو جائیں گے, 2 ادھر, پھر بھی 5-4 کا فیصلہ ہے. اب یہ تو نہ کریں کہ میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو. اور دوسری بات یہ کہ جو ججز نے ڈائسینٹ نوٹ دیا, یہ بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے جس کو کل سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں مختلف چینلز پہ, کہ انہوں نے اس بات سے اختلاف نہیں کیا کہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے. انہوں نے اس بات سے اختلاف کیا ہے کہ سپریم کورٹ سوو موٹو نہ لے, یہ ہائی کورٹ میں معاملہ پینڈنگ ہے, وہ آرڈر دیں. اور وہ بھی معاملہ یہ کہ اور وہ بھی صفدر صاحب معاملہ یہ تھا بیسکلی جو ہماری ماہرین قانون سے بات ہوئی تھی اور ان کی جو انڈرسٹینڈنگ تھی کہ چونکہ وہاں پر تھوڑا سا ڈیلے شاید ہو رہا ہے اور ٹائملی ہونا چاہیے کیونکہ وقت بہت کم رہ گیا. تو آپ یہ دیکھیں 2 دن میں سپریم کورٹ نے یہ معاملہ نمٹا دیا اس معاملے کو لے کے. اچھا اب ذرا یہ بتائیے گا کہ بیسک کوشچن یہ ہے صفدر صاحب کوشچن یہ ہے کہ اس وقت معاملہ جان بوجھ کے یا ان انٹینشنلی یا وٹ ایور دا ریزنز دے ہیو, وہ اس معاملے کو اپنی سمجھ کے مطابق رد کرنا چاہ رہے ہیں. اب اس معاملے کو ایکسپلین کون کرے گا ان کے سامنے؟ کیا اس وقت بال کس کے کورٹ میں ہے؟ کیا الیکشن کمیشن اس معاملے کا ذمہ دار ہوگا اگر کوئی بھی ڈیلے ہوتا ہے؟ وفاقی حکومت ہوگا کیا؟ اب وے فارورڈ کیا ہے؟ جی بالکل یہ دونوں فریق ذمہ دار ہوں گے اور اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں پہلے بھی بتا رہا ہوں یہ سمپل انگریزی ہے. اگر کسی کو سمپل انگریزی نہیں پڑھنی آ رہی تو وہ انگریزی سیکھے, فیصلہ ٹھیک ہے یہ. اور آنریبل کورٹ نے بالکل کلیئر کر دیا اگر کوئی عمل نہیں کرتا تو اس کا بڑا سیدھا سا ہے کہ اس پہ کنٹیمپٹ پروسیڈنگز ہوں گی. اور کنٹیمپٹ پروسیڈنگز میں جو بھی آپ دیکھیں گے جو بھی اس کو نہیں مان رہا, جس نے ڈیفائنس شو کیا ہے, وہ گھر چلا جائے گا. جب گھر چلا جائے گا چیزیں اور بہتر ہو جائیں گی. اب یہ کہنا کہ فیصلے میں ابہام ہے, فیصلے میں قطعاً کوئی ابہام نہیں ہے. اور میں تو یہ کہوں گا کہ اگر الیکشن کمیشن کس کی انٹرپریٹیشن کو سمجھے گا, اٹارنی جنرل, حکومت, یا پھر سپریم کورٹ کا جو فیصلہ جو کہ آپ بتا رہے ہیں کہ اگر جس کو سمجھنا ہے تو وہ سمجھ لے, نہیں تو ٹرانسلیشن کرا کے سمجھ لے, کس کی انٹرپریٹیشن؟ نہیں, وہ الیکشن کمیشن کو یہی سمجھنا پڑے گا کہ یہ 3-2 سے ججمنٹ آئی ہے. اگر اس طرح لیگل فکشن میں چلے جائیں تو پھر تو ہم اور بھی کوئی چیزیں اس میں من گڑھ لگا لیں گے. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ مین کین لائی بٹ ناٹ دا ڈاکیومنٹ. کیا اس ججمنٹ میں وہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں جو حکومت کہہ رہی ہے؟ قطعاً نہیں ہے. یہ حکومت ڈیلیبریٹلی اس کو ڈیفائنس کرنے کی کوشش کر رہی ہے جو نہیں کر پائے گی. اس کی وجہ یہ کہ آنریبل سپریم کورٹ کا ججمنٹ بالکل کلیئر ہے, آئینی ہے, قانونی ہے. پوری پاکستانی کمیونٹی نے, وکلا کمیونٹی نے, پاکستانی عوام نے, میڈیا چینلز نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے اور ہم آنریبل سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں. صفدر صاحب یہ بالکل یہی موقف ہونا چاہیے کہ آئین کے ساتھ اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. لیکن یو سیڈ کہ یہ بڑا سمپل انگریزی میں لکھا ہے, بڑا سمپل ڈاکیومنٹ ہے. یہ سمپل ڈاکیومنٹ تو اس وقت بھی تھا جب اسمبلیاں تحلیل ہوئی تھیں اور اس وقت بھی ہم پڑھ رہے تھے کہ لکھا ہوا تھا آئین پاکستان میں کہ 90 دن سے زیادہ دیر بعد الیکشنز نہیں ہونے چاہیے. بڑی صاف اور ستھری اور سمپل انگریزی میں لکھا ہوا تھا. لیکن اس کے باوجود لوگوں نے اپنے مطلب لیا اور اس کے بعد پھر یہ معاملہ انٹرپریٹیشن کے لیے, اس کی بھی تشریح کے لیے عدالت میں گیا, جس کی بنیاد پر یہ فیصلہ آیا. تو یو نو آر انڈرسٹینڈنگ سر. جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اب ایک شخص جو ہے نا وہ ماننا نہ چاہے, وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. تو جب آنریبل سپریم کورٹ نے کوگنیزنس لے لی ہے, ایک ججمنٹ آ گیا, تو اب آنریبل سپریم کورٹ نے اس کو امپلیمنٹ کروانا ہے. اس سے پہلے بھی بہت ساری ایسی ججمنٹس آتی رہی ہیں جن کی انٹرپریٹیشن اسی طرح ہی اوٹ پٹانگ ہوتی رہی ہے, اور وہ انٹرپریٹیشن پھر آنریبل سپریم کورٹ نے نہ صرف سمجھائی, اس کو اس پہ عمل بھی کروایا. اور آج اس ججمنٹ پہ بھی آنریبل سپریم کورٹ اس پہ عمل بھی کروائے گی. تو یہ جن کو سمجھ نہیں آ رہی وہ خود آنریبل سپریم کورٹ سے سمجھ لیں گے. یہ بالکل کلیئر چیز ہے اور یہ نوشتہ دیوار ہے. آپ کہہ رہے ہیں نوشتہ دیوار ہے. جو اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن ہونے تھے اس کا فیصلہ بھی عدالت سے ہی آیا تھا, ابھی تک نہیں ہوئے. تو اگر اس فیصلے پر امپلیمنٹیشن نہیں ہوتا ہے, کیونکہ ٹائم ڈیوریشن ہے, ہم ٹائم باؤنڈ ہیں یہاں پر, تو توہین عدالت کارروائی ہو سکتی ہے. اور کیا وہ از خود توہین عدالت کی کارروائی امپلیمنٹ ہونا شروع ہو جائے گی؟ کیا ہوگا سر؟
نہیں آج خود نہیں ہوگی, آج خود تب ہوگی اگر آنریبل بینچ نے اس میں لکھا ہوتا کہ اگر یہ اس پہ عمل نہیں کیا جائے گا تو آٹومیٹیکلی دا کنٹیمپٹ پروسیڈنگ شیل بی انیشیٹڈ. اب اس میں جو ہے پی ٹی آئی یا باقی جو بھی گورنمنٹ جو اپوزیشن پارٹیز ہیں ان میں کوئی بھی کورٹ میں چلی جائے گی اور کنٹیمپٹ پروسیڈنگ شروع ہوں گی, اور کنٹیمپٹ پروسیڈنگ جب شروع ہوں گی تو اس وقت جو ہے نا 2 to make 4 ہوگا, 2 to make 5 نہیں ہوگا. اس وقت یہ غلط انٹرپریٹیشن ہے جو عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جائے گی. یہ آپ نے فیصلہ پڑھا ہے؟ جی میں اس فیصلے کا حصہ ہوں. جی اچھا, آپ فیصلے کا حصہ ہیں نا. اب مجھے ذرا ایک چیز اس میں سمجھائیے گا کہ اس کے اندر میرا سوال فیصلے سے متعلق یہ ہے کہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن صدر صاحب سے یا پھر گورنر صاحب سے مشاورت کرے, مشاورت کے بعد تاریخ کیا جائے, 90 دن سے آگے نہیں جانا چاہیے چونکہ اٹس دا ڈیڈ لائن, لیکن اس کے بعد اگر نہ ہو سکے تو پھر ڈیویٹ کر سکتے ہیں ٹو دا بیرسٹ منیمم. اب میں صدف سے یہی بات کر رہا تھا کہ بیرسٹ منیمم کی جو ڈیفینیشن ہے میری الگ ہو سکتی ہے, آپ کی الگ ہو سکتی ہے, تو پھر اس ڈیفینیشن کو کلیئر کرنے کے لیے کیا پھر عدالت ڈیسائیڈ کرے گی کہ کیا ہے صحیح ڈیفینیشن؟ فرض کریں میری ڈیفینیشن ہے 2 مہینے بیرسٹ منیمم, آپ کی ہے 15 دن, کون طے کرے گا؟ نہیں, اس میں اس چیز کو آلریڈی ایکسپلین کیا گیا الیکشن ایکٹ میں کہ اس میں میکسیمم الیکشن کروانے کے لیے 52 ڈیز چاہیے ہوتے ہیں. 52 ڈیز کا شیڈیول ہے. اس شیڈیول میں جو نامینیشن پیپر ہیں یا کسی اور جگہ سے اس میں سے ٹائم نکالا جا سکتا ہے, لیکن ایٹ دا لاسٹ اگر حکومت یا الیکشن کمیشن یہ کہتی ہے کہ جو 52 ڈیز کا شیڈیول ہے یہ وہاں ڈسکس ہوا ہے ڈیٹیل میں, اسی وجہ سے اس ڈسکشن کی وجہ سے ہی جو الیکشن کمیشن کے وکیل تھے انہوں نے یہ بتایا کہ 52 ڈیز ریکوائرڈ ہیں. اس میں اناؤنسمنٹ آف شیڈیول ہے, اس میں سبمیشن ہے نامینیشن پیپرز کی, اس کے بعد پھر جو ہے نا آبجیکشنز ہیں, پھر اس کے بعد اپیلیں ہیں, اپیلوں کی فائنل ڈیسیژن کے لیے اتنا ٹائم چاہیے. اور اسی پرسپیکٹو میں آنریبل کورٹ نے یہ جو ہے بیچ میں ایڈ کیا ہے کہ اگر کوئی ایسی سچویشن بنے کہ یہ شیڈیول اس سے شرنک نہیں ہو سکتا, لیکن میری رائے تھوڑی مختلف ہے کہ وہ شیڈیول شرنک ہو سکتا ہے, وہ شیڈیول کو شرنک کیا جا سکتا ہے, نام والی کوئی بات نہیں. وہ شیڈیول مینڈیٹری نہیں ہے, آئین مینڈیٹری ہے. آئین میں صرف تقریباً 9 ایسے آرٹیکل ہیں جس میں ٹائم کلاز ہے. یہ واحد ان آرٹیکل میں سے ہے جس میں ٹائم کلاز ہے, جس میں ٹائم دیا گیا ہے. جس طرح قاسم سوری کی جو ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ تھی اس میں بھی ٹائم تھا, یہ بھی ٹائم کلاز ہے. اور اگر ٹائم کلاز کو آپ اگنور کریں گے, عدالت کا ہی رخ کرنا پڑے گا اور ان سے پوچھنا پڑے گا سر, پھر وہاں سے آرڈر آئے گا تو ہی پھر بیرسٹ منیمم. کیونکہ جو ابھی اس فیصلے کو جو کہ ایک نوشتہ دیوار ہے بقول آپ کے, اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں, تو بیرسٹ منیمم کی جو ڈیویشن کی ڈیفینیشن اپنی لا سکتے ہیں نا, ڈونٹ یو تھنک سر؟ میں بھی بالکل آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. میکسیمم اس کی جو ڈیفینیشن خود لے کے آئیں گے نا وہ 52 ڈیز کی, 52 ڈیز کا شیڈیول سکیجول الیکشن ایکٹ 2017 میں دیا گیا ہے, اس سے آگے نہیں جا سکتے. یہ اس پہ یعنی بہت زیادہ اس کو ٹائم کو سٹریچ آؤٹ کریں گے, اس آربٹ سے نکالیں گے 90 ڈیز سے, تو سپریم کورٹ نے یہ لیٹیٹیوڈ دیا ہے. اور وہ بھی اس لیے کہ ایک آنریبل جج صاحب نے بار بار استفسار سے پوچھا تھا کہ کیا اب جو 52 ڈیز ہیں ان کو شرنک کیا جا سکتا ہے. تو ہماری رائے, علی ظفر صاحب کی رائے, فیصل کی رائے یہ تھی کہ اس کو شرنک کیا جا سکتا ہے. لیکن گورنمنٹ کے وکیل جو تھے, جو گورنر کے وکیل تھے, جو اس کے الیکشن کمیشن کے پرٹیکولرلی کونسل تھے, انہوں نے کہا یہ شیڈیول جو ہے بنا ہوا ہے, اس کو کم نہیں کر سکتے, کم کریں گے کمپلیکیشنز بڑھیں گی. آنریبل کورٹ نے اس وجہ سے ان کو یہ اتنا روم دیا ہے. ادروائز آئین کا آرٹیکل 224 جو ہے بالکل کلیئر ہے, اور ٹائم کلاس کو کوئی بھی ایکسٹینڈ نہیں کر سکتا. یہ سپریم آئین ہے, سپریم کانسٹیٹیوشن ہے, اسی کانسٹیٹیوشن سے یہ گورنمنٹ چل رہی ہے, اسی کانسٹیٹیوشن سے الیکشن کمیشن چل رہی ہے. الیکشن کمیشن بیٹھا ہے, الیکشن کمیشن کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آئین کے آرٹیکل کو الیکشن کمیشن مان لے جو اس کے فائدے مند ہے, تو جو اس کو اس کی مرضی کے خلاف کام کرنے کا کہہ رہی تو اس کو کہے. ایسا نہیں ہو سکتا, نہ ہی ہونے دیں گے ہم. بالکل کلیئر سی بات ہے. ہم آنریبل سپریم کورٹ جو ہے نا وہ فنڈامنٹل رائٹس کی کسٹوڈین ہیں, اور ہم ان رائٹس کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے لا آفیسرز ہیں. ہم ہر صورت میں سپریم کورٹ کے آئین کے ساتھ ہوں گے. اب کیونکہ فیصلہ آ گیا ہے, اب اس پر امپلیمنٹیشن کا آغاز آپ سمجھتے ہیں آج سے شروع ہو جانا چاہیے, جو مشاورتیں ہونی ہیں وہ شروع ہو جانی چاہیے, اور اس میں کوئی اب ڈیلے نہیں ہونا چاہیے. تو اب ہم اس فیصلے پر عمل درآمد ہوتا ہوا آج سے ہمیں دکھنا چاہیے. کل سے اس پہ عمل درآمد شروع ہو چکا ہے. الیکشن کمیشن نے اس پہ آلریڈی میٹنگز کی ہیں, اور وہ میٹنگ کا تسلسل جاری ہے. اور ہر صورت پہ جب سے یہ فیصلہ اناؤنس ہے اس وقت سے اس پہ عمل ہونا شروع ہو گیا ہے. جو ایکسپلینیشنیں آ رہی ہیں,
جو کہ قانون کے مطابق نہیں ہیں، وہ اس عمل کو سبوتاش کرنے کی ایک کوشش ہے جو کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی، نہ ہی ہم کامیاب ہونے دیں گے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کا۔ صفدر شاہین پیرزادہ ماہر قانون ہمارے ساتھ موجود تھے اور بڑا اچھے انداز میں انہوں نے ایکسپلین کیا، لیکن لیٹ سی کہ کس طریقے سے فیصلے پہ اس کی روح کے مطابق عمل کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا۔ بس مجھے ایسے ہی یاد آیا اشفاق کہ اکثر آپ بکس پڑھتے ہیں تو بک خریدتے ہیں 400 پیجز کی ہوتی ہیں، 600 پیجز کی ہوتی ہیں، جو لاسٹ پارٹ آپ دیکھتے ہیں آپ سوچتے ہیں یار یہ جو 20 پیجز ہے نا یہ سارے ریفرنسز ہیں، یہ فٹ نوٹس